मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर नज़ूल इजलाल फरमाता है जो उसकी शान के लायक है, और वो ऐलान फरमाता है आज की रात के है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई रिस्क तलब करने वाला मैं उसे रिस्क अता करूं, है कोई मेरी बारगाह से इस बात का सवाली कि मैं उसके ऊपर करम फरमाऊं। बस ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमने ये जो हदीसें बार बार सुनी हुई हैं इन पर गौर करें, और ये ना सोचें कि ये पिछले साल भी हमने बात सुनी थी, बल्कि उस पर पूरा गौर करें और हदीस के एक एक जुमले, एक एक हरफ और एक एक लफ्ज पर ऐनुल यकीन करके बैठ जाएं झोली फैला के, और अर्ज करें कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर फजल फरमा, अल्लाह तो हमारे ऊपर रहम फरमा। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा इस्तिगफार पढ़ा जाए आज की रात में, और कोशिश करें कि सूरह यासीन की तिलावत की जाए, सूरह मुल्क और सूरह वाक़िया को पढ़ा जाए, और दुरूद व सलाम कसरत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत में अर्ज किया जाए, और यकीन के साथ, ईमान के साथ अल्लाह के हुजूर ये दुआ मांगी जाए कि अल्लाह तो रहमत वाला मामला फरमा, दरगुजर वाला, फजल वाला मामला फरमा। होता यह है कि अल्लाह तबारक व तआला बिन मांगे अपने बंदों को बहुत सारी नेमतें अता फरमाता है, बहुत सारा करम अल्लाह तबारक व तआला बगैर बंदों की तलब के उन पर फरमाता है, लेकिन इसके बावजूद बंदे बाज़-औक़ात बड़ी सख्त नाफरमानियाँ करते हैं, और बहुत सारी जगहों पर वो अल्लाह तबारक व तआला की ना सिर्फ ये कि नाशुक्री करते हैं, हुक्म उदूली करते हैं, बल्कि उसके गज़ब को आवाज़ देते हैं। जुल्म किया जाता है, हुदूदुल्लाह से तजावुज़ की जाती है, गरीबों का हक खाया जाता है, लावारस, यतीम, कमज़ोर लोगों के साथ जब ज़्यादतियाँ हद से बढ़ जाती हैं तो फिर अल्लाह नाराज़ हो जाता है, फिर वो बहुत सारी जगहों पे अपने बंदों को आजमाइश में भी मुब्तला करता है। तो मेरे अजीज, आज की इस रात में कसरत इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की ज़रूरत है, उसके फजल को आवाज़ देने की ज़रूरत है। हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, बशर हैं, बेखबर हैं, हलाकत की दुआ क्यों मांगें। तो हम कई दफ़ा भूल जाते हैं, कई दफ़ा हमारे साथ इस तरह का मामला हो जाता है कि हमें समझ नहीं आती कि अब हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो उस मौके पर अल्लाह को मनाना चाहिए, रब करीम की रहमत को आवाज़ देनी चाहिए। देखिए हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु सलाम से एक ख़ताए इज्तिहादी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरख्त के पास जाने से मना किया था, लेकिन मशीयत ईज़वी के हज़रत आदम वहाँ चले गए, और फिर जब उन्हें महसूस हुआ ना कि मेरा रब नाराज़ हो गया है और वो ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए, तो 300 साल उन्होंने रो के गुजारे। यहाँ तो खुश्क हो गई हैं लोगों की आंखें। अब भी लोग टीवी की खबरों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लोग ज़ाहिरी असबाब पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। 300 साल जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने रो के गुजार दिए, 300 साल। और फिर दोनों ने, कुरान मजीद फरमाता है कि दोनों ने, जनाब आदम ने, हज़रत हव्वा ने कहा, वक़ाला, दोनों ने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह हमने खुद ही अपना बुरा किया, व इल्लम तग़फ़िर लना, अगर तूने हमें माफ़ न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो अल्लाह हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह को मनाया, उसकी बारगाह में आहुजारी की, गिड़गिड़ाए, अर्ज गुजार हुए, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह हमने खुद ही अपना बुरा किया है, व इल्लम तग़फ़िर लना, अगर तूने हमारी बख्शिश ना की, व तरहमना, और तूने हमारे ऊपर रहम न किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह तो हमारे ऊपर रहम फरमा, हम पर फजल फरमा, हमारे लिए आसानी फरमा। तो जब ये जुमले आपने अदा किए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर इतना फजल फरमाया कि मालिक करीम ने अपनी सारी रहमतों, बरकतों, नवाजिशों से उन्हें माला माल फरमा दी। तो पहले तो बात यह है कि एहसास नदामत हो
پھر اس کے بعد رب کریم کو منانے کی خواہش ہو، بے رخی کا مظاہرہ، اور اسی طرح کھیلتے رہنا اور اسی طرح روٹین کے کاموں میں لگے رہنا، بلکہ پہلے سے زیادہ ان چیزوں پہ توجہ کرنا جن پر پہلے کام کی جاتی، فضولیات کو اپنے معاملات کا حصہ بنا لینا، لوڈو پہلے سے زیادہ کھیلی جانا، شطرنج کی بازیاں لگنا، اور فلموں اور ڈراموں پر توجہ بڑھا لینا، گیمیں کھیلنے لگنا، بجائے اس کے کہ اللہ نے اوقات دیے ہیں تو اس میں رب کو منایا جائے اس کی بارگاہ میں۔ لیکن وہ اس طرح جیسے شکاوت بڑھتی ہے، جیسے ہمیں احساس ختم ہو گیا، جیسے ہماری طبیعت کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے تھی، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، رب کریم کے حضور ناز یہ گزارش کی جائے اور اسے منایا جائے۔ سورۃ المومنون کو دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ذرا قرآن مجید کا انداز، فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، کہا اے محبوب آپ فرمائیے، آپ مجھ سے کہیے، رب اغفر، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے، ورحم، اور اللہ تو رحم فرما، اور محبوب آپ یہ کہیے کہ وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، اے محبوب آپ یہ کہیے۔ یہ دیکھیے انداز، اللہ تو نے معاف کرنا ہے تو کر دے، فرمایا نہیں میرے حبیب پہلے کہیں گے، حضور فرمائیں گے، میں اپنے محبوب کی زبان اطہر سے اس بات کو سننا محبوب رکھتا ہوں، میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمائیں گے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے محبوب آپ مجھے کہیے کہ اللہ تو بخش دے، رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، کوئی آنکھو شاید من جاوے تے میرا کام تتڑیدہ بن جاوے، اے محبوب آپ کہیے کہ اے اللہ تو رحم فرما، تو کرم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا کرو، تردد کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ نہ مانگا کرو، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نا تو اصرار کر کے مانگو، جب رب سے مانگو تو اصرار کر کے، بچہ ناز دکھا رہا ہے اصرار کر رہا ہے، اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو، اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو۔ کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے، حضور فرمانے لگے اصرار کر کے مانگو، رغبت کر کے مانگو۔ رب کے لیے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا، تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو، اسے مناؤ۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی پاک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہیں حضرت عائشہ کے، اللہ اکبر، ذرا ان میں ڈوب کر دیکھیے گا، ذرا ان لفظوں میں کھو کر دیکھیے گا ام المومنین کیا فرماتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بھی مسلم میں موجود ہے، کہتی ہیں دعا رسول اللہ، کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی، سبحان اللہ، کیا لفظ ہیں، کیا وجد آفرین جملے، کہتے ہیں دعا رسول اللہ، نبی پاک نے دعا مانگی، ثم دعا، دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے، حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے، اور ثم دعا رسول اللہ، تیسری دفعہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگنے لگے، یعنی حضور نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی اور دعا ختم ہو گئی تو تیسری دفعہ پھر دعا مانگی، یعنی حضور نے مانگا، کیا کہا حضرت نے، فرمانے لگے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ سے مانگنے کا، اس کو منانے کا یہ طریقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، یہ لفظ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ذرا ان کا بھی ذائقہ محسوس کیجئے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے، میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی، اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا، ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا،
ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں پڑے. اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے, تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں, تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا, ابو داؤد شریف میں موجود ہے, کہتے ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے. دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے, رب اغفر لی, یا اللہ ہمیں بخش دے, وتب علی, اللہ ہماری توبہ قبول فرما, انک انت التواب الرحیم, بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. حضور دعا مانگ رہے تھے, اے اللہ رب اغفر لی, یا اللہ ہمیں بخش دے, وتب علی, اور ہماری توبہ قبول فرما, انک انت التواب الرحیم, بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا. 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے, رب اغفر لی وتب علی, رب اغفر لی وتب علی, رب اغفر لی, اے اللہ بخش دے, رحم فرما, وتب علی, بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ, انک انت التواب الرحیم, بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے, تو رحم فرمایا کرتا ہے. ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی, دعا مانگ کے پھر دعا مانگی, اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگ. اللہ کو منایا میرے رسول پاک نے, حضور نے ہمیں بتلایا, اسے مناؤ, اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو. اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی. حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے, وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے. حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے. فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا. فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا. اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف, کمزور, مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا. اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا. اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا, وہ تو مان جائے گا. اور حضور نے ہمیں دن بتائے, فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا, شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا, شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا, رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا, قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا. طریقے بتلائے. اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں, ہم نے تو حاضر ہونا تھا, ہم نے تو جانا تھا. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, اس کے حضور عرض کرنا ہے. حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا, پرہیزگار ہوتا ہے, تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں. جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے نا, تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار فلاں کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے, وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے. فرمایا جب تم بڑے الجھ جاؤ نا, جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ, اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں, تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا, ایک اور طریقہ بھی بتلایا. اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے. یہ آپ اندازہ فرمائیے صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا, ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا. یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا. اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے, نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں, وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ سفر کر رہے تھے, رستے میں طوفان آ گیا, تیز بارش شروع ہو گئی, تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے. ہم کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں, اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے تو پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے. وہ غار کے اندر چلے گئے. اب چونکہ طوفان بہت زیادہ تھا,
جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا. اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی. اب 3 لوگ ہیں. تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے, شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا, شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا. وہ پہلے تو پریشان ہوئے, پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو, ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ. فرمایا اس طرح کرو, اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو, اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو, وہ کریم ہے, کوئی آنکھو شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے, عرض تو کرو. تو ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے, یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہے ہیں, یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی, رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی, یہ داستان محبت. حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا, عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں, میں غریب ہوں, مزدور ہوں, اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, پر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا, بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا. اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا. وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں. عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا, لکڑیاں کاٹتے, درخت تلاش کرتے, مجھے دیر ہو گئی, میں دیر سے لوٹا تھا, نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا. مالک جب میں لوٹا تو وہ بوڑھے تھک کر کے سو گئے تھے. میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو, وہ سو گئے. تو میں نے کہا نہیں, میرے ذمے ہے ان بوڑھوں کے دل کو ٹھنڈا کرنا, ان سے پیار کرنا. اللہ بیوی مانگتی رہی, بچے طلب کرتے رہے, میری ٹانگوں میں گھومتے رہے, بار بار آتے رہے, پر میں نے دودھ نہیں پلایا. اے مالک فجر ہو گئی, آفتاب طلوع ہونے کا وقت آ گیا, پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا. اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لیے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لیے کرم تھا, اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما, نہ اس مشکل سے آسانی عطا فرما. سنو سنو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا, اور اتنا سرکا کہ آسمان نظر آنے لگا. جس نے ماں باپ کو منایا ہے, ان سے پیار کیا ہے, پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا, پھر یہ وسیلہ بنے گی, اللہ اس سے مان جائے گا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی, میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا, اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں, تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے 100 دینار لاؤ بانا. تو اللہ میں نے مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے, اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا, وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا, تو اس عورت کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر. اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی, اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا, میں چاہتا تو گناہ کر لیتا, لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر, اللہ میں ڈر گیا, میں اسے چھوڑ کے آ گیا. اگر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے, پھر کر دینا کرم. اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی نا, میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا, پر تیرے لیے, تیری خاطر میں لذت گناہ سے باز رہا, تو اللہ تو رحمت فرما دے. حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر تھوڑا اور سرک گیا. پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا, اللہ ایک مزدور کو, ایک دیہڑی دار کو, ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا, یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ,
وہ مزدور وہ دیہڑی دار میرے پاس کام پہ لگا تھا, کچھ چاول میں نے اس کی اجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا. وہ جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر ناراض ہو کر چلا گیا. میں اسے ڈھونڈتا رہا, وہ مجھے ملا نہیں. میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی, اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں. پھر وہ اس سے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے. وہ سالوں کے بعد لوٹا. میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا, محفوظ کر کے رکھا. وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال. تو میں نے کہا وہ ساری گائیں تیری ہیں, وہ چرواہا تیرا ہے, یہ سارا کچھ تیرا ہے. تو کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے, میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی بڑی گائیں کہاں, تو مذاق کرتا ہے. تو میں نے کہا مذاق نہیں, میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی حفاظت کی, یہ تیرا ہے. اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا, پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا. اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا, آج راضی ہو جا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لیے رستہ بن گیا. وہ باہر آ گئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیاں جو چھپی ہوئی ہیں, وہ تمہاری نیکیاں جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں, ان نیکیوں ان اعمال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا. اس کو منایا جائے, اس کے حضور حاضری دی جائے, اس سے بخشش کا سوال کیا جائے, اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں, مجبوروں, کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا, جو تیری بارگاہ کرم کے سوالی ہیں, ان کے صدقے تو رحم فرما, تو کرم فرما. تو میرے عزیز, ایک اور بات جو اللہ کو منانے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا, بہت زیادہ عاجزی, تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے. جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے, بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے اس سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا, دن کو روزہ رکھتا, رات کو نماز پڑھتا, پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا, بڑا ہی ڈرتا تھا. موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی, تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے, میرے ساتھ 3 وعدے تو کر. اس نے کہا پتر تو بتا, آخری ہج کی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے, بتا کیا وعدہ ہے. تو عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں, اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے. یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے. اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر, میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے, میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے, رات کو میرا جنازہ اٹھانا. اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی. عمل میرے پاس کوئی نہیں, پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا. اماں تو وعدہ کر, میرے ساتھ وعدہ کر. بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں, بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا. کہا بیٹے ٹھیک ہے, اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں. پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا, اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی. بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو ڈر جائے. اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے, اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا. لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی, خبردار یہ رب کا دوست ہے, اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے, اسے چھوڑ دیا جائے. اور کہا
تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں، اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا، تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ربا شغازا اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے، تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، تو ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئیں، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لیا، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے، اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں، اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے، میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر صاحب، وہ کمزور صاحب، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا، میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو رستے میں پوچھنے لگا آقا میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ کہتے میں نے کہا پڑھ لو۔ تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا،
اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق کے دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے، اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے، 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے، اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے۔ بوڑھے بھی دعائیں کریں، مائیں بھی دعائیں کریں اور بچے بھی دعائیں کریں۔ آج دعاؤں کی رات ہے، کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہم نہ دین کو سنتے بھی ہیں یا پڑھتے بھی ہیں تو اس پر توجہ نہیں پوری کرتے۔ ویسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نور پہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہ بھی حضور کی پسند تھی، غریبی، کوئی مجبور نہیں تھا اس پر، یہ پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حدیث میں موجود ہے، حضرت یوسف نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ فقیری یہ حضور کی پسند ہے، ایک وقت روٹی کھانا یہ حضور کی چاہت ہے۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ میری بات پر توجہ کریں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اصرار کر دیتے تھے، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، ساری باتیں ٹھیک، لیکن جب حضور کے گھر میں نواسوں کی ولادت ہوئی ہے نا، تو ایک بیٹے کی دفعہ 2 بکرے ذبح فرمائے، 2 بکرے، خوشی کا مقام ہے نا۔ بال اتروا کے تو ایک پلڑے میں بال رکھ کے دوسرے میں چاندی رکھ کے حضور نے تقسیم کی۔ خوشی کا موقع ہے نا، خوشی کا موقع ہے نا، تو اس خوشی کے موقع پر حضور نے 2 جانور ذبح کیے۔ بعض لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فلانی چیز بانٹ رہے ہیں، آپ فلانی چیز، بلکہ اب تو ایک اور بات بھی، آپ یہ کام نہ کریں، غرباء کو دے دیں۔ تو میں نے کہا آپ ہمارا موقف تو سنیں پہلے، امیر کہاں آ رہا ہے میلاد کی محفل میں؟ وہ تو جائے گا جب ایم این جلوس نکالے گا تب جائے گا۔ ناراض ہو گئے نا آپ بیچ میں سے بات سن کے؟ وہ تو اس وقت گاڑی پہ جھنڈا لگائے گا تو اس وقت مسئلہ بھی نہیں پوچھے گا کہ مولوی صاحب چلا جاؤں جائز ہے، نہیں پوچھے گا، اپنے دروازے کے آگے دفتر بھی بنائے گا۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے، پچھلے 5 سال کسی اور پارٹی کا نعرہ، یہ 5 سال کسی اور کا، اگلے 5 سال پتہ نہیں کس کا۔ یہ تو ان غریبوں کا نصیب ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں مدینے والے کا نعرہ لگا اور تو میرے عزیز، آپ پہلے بھی تو یہاں غریب لوگ ہی آتے ہیں، اور میں نے اس سال دوستوں کو مشورہ بھی دیا ہے، میں نے کہا پیر صاحب کی اور مرید صاحب کی روٹی میلاد میں ایک جیسی پکانا، کچھ بھی نہیں کہے گا انشاءاللہ، میرے نات خاں بڑے اچھے ہیں، وہ کھا لیں گے، جو سارے چاول کھائیں گے وہ بھی کھا لیں گے۔ کئی غریب گھر ایسے ہیں جن میں نا سارا سال گوشت میسر نہیں آتا۔ ہاں مجھے پتہ ہے کہ جب بچے پوٹیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ابا بیچارہ دور بیٹھا رو رہا ہوتا ہے کہ میرے وسائل ہوں تو میں کھلاؤں۔ کاش تو میلاد والے دن ہی زیادہ بوٹیاں ڈال کے بٹھائے اور غریب سارے بچے لے آئے۔ 3 سال کا بیٹا جب زیادہ بوٹیاں کھائے گا نا، پوچھے گا اپنے ابا جی سے کہ ابا جی آج خیر ہے؟ تو پھر ہو سکتا ہے ابا روئی پڑے اور ماتھا چوم کے کہ پتر آج راج کے کھا، آج مدینے والے کا میلاد ہے۔ آپ اس کو ذوق میں لائیں تو خوشی اور مسرت کا جو تصور دین دیتا ہے، اس تصور کو آپ سمجھیں کہ 2 جانور حضور نے ذبح کیے عقیقے کے موقع پر، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا
نکاح کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اتنے جوڑے ہوں، اتنے سوٹ ہوں، اتنی دعوت ہو، اس طرح کا کھانا، پابندی نہیں لگائی، لیکن فرمایا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا بچہ ہی ذبح کر لینا، دوسروں کو شامل کرنا، یعنی خوشی کا موقع کوئی آئے نا، خوشی کا موقع، تو اس میں کسی کو کھانا کھلانا اور جائز طریقے سے خوشی منانا، جائز طریقے سے، اچھے طریقے، اس کی تو اسلام نے تعریف کی ہے، اس کی تو تعریف کی ہے۔ یہ آپ خوشی منا رہے ہیں نا میلاد کی، مثلا کیا کیا آپ نے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن ہی پڑھا ہے نا۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ پہلے تلاوت ہوئی، اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سلام، اس کے بعد آخر میں کون سی چیز بری ہے؟ بھئی آپ ایسے ہی، بعض دوست ایسے ہی الجھ جاتے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ تلاوت کرنا نہیں ٹھیک، نعت پڑھنا نہیں ٹھیک، کتاب و سنت کی بات کرنا نہیں ٹھیک، یا کسی کو کھانا کھلانا نہیں ٹھیک۔ حضور نے تو فرمایا سب سے بہتر مسلمانی وہ ہے جو سلام زیادہ کرے اور کھانا زیادہ کھلائے۔ تو آپ تھوڑا سا اس کو صرف نا جذبات میں لانے کی ضرورت ہے، چیزوں کو جذبات میں لائیں، ان کے حسن کو برقرار کریں۔ میلاد کس بات کو کہتے ہیں؟ سادی بات، بالکل دو ٹو۔ میلاد یہ ہے کہ ہم یہ میلاد کا ترجمہ ہے کہ ہم آج بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول پاک عطا فرمائے۔ اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے۔ میں نے تھوڑا سا ملک سے باہر بھی دنیا کو دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے بندہ بت بنا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کان ٹھیک نہیں بنا، دوبارہ بناتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ناک ٹوٹ گیا، مرمت کرتا ہے۔ خدا را میری بات پہ غور کرنا، پھر وہ اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے عبادت شروع کر دیتا ہے۔ ہم جتنے جو کہ ہیں نا، ہمیں پتہ ہے سارا، اگر ہمیں محنت کر کے دین حاصل کرنا پڑتا نا، محنت کر کے، او میرے سنگیوں غور کرنا، اور یار پڑھا لکھا آدمی، گریجویٹ آدمی، ماسٹر ڈگری رکھنے والا جانور کا پیشاب پی رہا ہے، پیشاب میں نہ آ رہا ہے، اب تو کچھ چیز چھپی نہیں رہی، اب تو ہر چیز سامنے آ گئی ہے۔ ہمیں محنت کر کے، کوشش کر کے، ہم جتنے قابل ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمارا تو قرآن پاک ٹھیک نہیں ہوتا، ہم صحیح نہیں کر پاتے، تو کہاں جستجو کر کے ہم نے دین حاصل کرنا تھا؟ یہ خدا کا فضل نہیں ہوا کہ پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں ہمارے ماں باپ نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا دیا۔ اس تشکر میں ہم 12 ربیع الاول شریف کو جمع ہوتے ہیں، اس تشکر میں کہ کرم ہو گیا ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے، اتنا اعزاز اللہ نے دے دیا، اتنا اعزاز، ہمیں اتنا اعزاز دیا کہ نیکی کا سوچتے ہیں ابھی تو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے، اور کر لیتے ہیں تو 10 کا اجر مل جاتا ہے، جو نہیں کر پاتے کوشش کے باوجود وہ بھی ہمارے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو خوشی کا تصور یہ ہے کہ آپ اظہار تشکر کریں۔ دیکھو اصل کیا ہے دین میں اس بات کی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے میری تقریر کو جذباتی سمجھ کے نہیں سننا، تھوڑی گہرائی میں اترنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سید الایام تو جمعہ ہے، دنوں کا سردار تو جمعہ ہے، قرآن میں نام کس دن کا ہے؟ جمعے کا، تو آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں مخصوص کر کے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اس لیے کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا تھا، اور پیر والے دن مجھ پر وحی آئی تھی، میں پیدا ہوا تھا پیر والے دن، مخصوص کر کے، طے کر کے۔ حضور نے فرمایا میں روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں پیدا ہوا تھا۔ آپ کسی سے پوچھیں گے دنوں کا سردار تو کہے گا جمعہ، مسلمانوں کی عید کا دن کون سا؟ جمعہ۔ حضور پیر کا روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں اس دن، یعنی حضور بھی بتا رہے ہیں کہ جس دن میں آیا ہوں نا وہ کوئی خاص دن ہے، وہ ایسا دن ہے جس پر کوئی شکر کا انداز اختیار کیا جائے۔ حضور ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں آیا تھا روزہ رکھتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو چلو حضور کے آنے پر 4 نعتیں پڑھ لیں،
کوئی تھوڑا لنگر ہی کھلا دے. ہم چلو باہر گلی میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, جوش جذبات میں لوگ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں, میں نے سنے ہوئے. آپ ہمارے ملک میں تو اب کچھ چیز چھپی نہیں رہے گی. پارٹیاں جس طرح ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو کے نعرے لگاتی ہیں سب کو پتا ہے, اور اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کے نعرے جس طرح لگائے جاتے ہیں سب کو پتا ہے. کیوں؟ کسی نے بات کر دی کسی کے لیڈر کے بارے میں, وہ جذباتی ہو گیا, اس نے فلانا زندہ باد کرنا شروع کر دیا. مجھے کسی نے سلام بھی نہیں کرنا تھا, مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں. میرے ڈھیر سارے کلاس فیلو ہیں, میرے بہت سارے کزن ہیں, مجھے پتا ہے کسی نے سلوٹ بھی نہیں کرنا تھا. یہ میں آیا ہوں, میرے سنگیوں نے پھول پھینکے, نعرے لگائے, چائے کا پوچھا, کپڑا دیا, پیار کیا, محبت کری, فوٹو کھینچی, کیا کچھ کیا. نہیں پوچھتا تھا یار کوئی غریبوں کو, کوئی نہیں پوچھتا تھا. ہم تو پینڈو لوگ ہیں, ہماری تو بھینس بکتی تھی تو ہم رو پڑتے تھے. تو بتاؤ نا, جس کا بیٹا بکتا ہو, جس کے بھائی کو بیچ ڈالا جاتا ہو میدان میں, اور چوک میں کھڑا کر کے جب بیچ دیے جاتے ہو لوگ, اور کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی چھوٹی برادری والا بڑی کے مقابل بیٹھ سکے. پھر مدینے والے محبوب آئے 12 ربیع الاول کو, اور حضور نے فرمایا سنو بھائی, جس پلیٹ میں ابو بکر صدیق جیسے قریشی اور ہاشمی, قریشی اور مکی کھانا کھائیں گے نا, اسی پلیٹ میں بلال حبشی بھی کھانا کھائیں گے. ہمارا ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پڑھتے نہیں. اس دور میں اور آپ ہیں, یہ پڑھنے پڑھانے کا دور نہیں, یہ سننے سنانے کا دور ہے. سننا سنانا اور ہوتا ہے, پڑھنا پڑھانا. ہم سیکھنے سکھانے کے قائل نہیں. ہماری مجلسیں, ہماری محفلیں یہ سننے سنانے سے تعلق رکھتی. سیکھنے سکھانے کا ہمارا مزاج, اگر سیکھا جائے نا. میرے پاس چھوٹا سا بچہ تھا, وہ 4 سال کا, اور لباس بھی اس کا بتا رہا تھا کہ بیچارہ تعلق غریب گھر سے ہے, لیکن اس کے باپ نے جھگڑے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی. تو اس بچے کا چہرہ دیکھ دیکھ کے میں پریشان تھا کہ اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزارے گا. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بھی اس وقت اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا تھا, اس لیے کہ ہمارے جمعوں کے خطبے اور ہماری تقریروں کے موضوعات طے شدہ ہیں. ہمیں پتہ ہے محرم میں یہ بیان کرنا ہے, اور سفر میں یہ بیان کرنا ہے, اور ربیع الاول شریف میں یہ بیان کرنا ہے, اور ربیع ثانی میں ہم نے بالکل طے شدہ عنوان ہے. میرا خیال ہے اگر بار بار یہ مسئلہ بیان کیا جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے, اگر دے دی تو ہو جائیں گی. بہت سارے نوجوانوں کو اگر مسئلے کا پتہ ہو تو بہت سارے گھر اجڑنے سے بچیں. لیکن چونکہ سیکھنے سکھانے کا ماحول ہی نہیں ہے, کوئی نقطہ ہونا چاہیے, کوئی انوکھا سا شعر ہونا چاہیے, وہ جناب مولانا بات کریں اور یوں مجمع تڑپ اٹھے, اور جناب سب لوگ جھوم جھوم کے نعرے لگائیں, اور جناب دونوں بازو کھڑے ہو جائیں, اور فوری طور پر انقلاب برپا ہو جائے. خدا کے بندو, یہ کب تک آخر؟ جو کتب احادیث میں ہزاروں احادیث رہ گئی ہیں جو ہم نے نہیں سنی, کیونکہ ہم نے کبھی عنوان اس طرف جانے نہیں دیا, وہ ہم نے کب سننا؟ یاد رکھیے گا, علم, حکمت, دانائی, تدبر, یہی وہ ورثہ ہے جو رسول پاک نے اپنی امت کو عطا فرمایا. حضور سید عالم سکھاتے, حضور بتاتے, نبی پاک کے پاس رہنے والے باتوں کو سمجھتے, حضور تعلیم ارشاد فرماتے. ذرا ذرا سا موقع ہوتا تو سرکار تربیت کرتے. آج کتنی جلدی لوگوں کے عقائد الجھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عقائد الجھنے سے پہلے ان کی مضبوطی کا بندوبست نہیں کرتے. ہمیں جب اندازہ ہو جاتا ہے نا کہیں آگ سلگنے لگ گئی ہے, دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ بیماری آنے سے پہلے لوگ حفاظتی تدابیر بتا دیتے ہیں کہ بچ کے رہنا, اس طرح کی بیماری بھی پیدا ہو جاتا. آپ کی توجہ میری طرف ہے کہ موبائلوں کی طرف ہے؟ صحیح بتانا ہے آپ نے. اللہ آپ کو, میں نے ایک دوست کو چلہ بتایا تھا تھوڑے دن پہلے, آپ کو بھی بتاتا ہوں. کہنے لگے کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی چلہ بتائیں. میں نے کہا پہلا یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا.
تو وہ تو نہیں کر سکا، اللہ کرے آپ کر لیں، اس سے نہیں ہوا تھا، وہ 4-5 منٹ میں ہی اس کا چلہ ٹوٹ گیا بیچارے کا۔ اتنا نہ سر پہ سوار کریں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، غور کرنا ہے۔ بیماری آنے سے پہلے اگر حفاظتی تدابیر بتا دی جائیں، عقائد کوئی بگاڑے ہی کیوں اگر پہلے عقائد کی پختگی سکھا دی جائے، اگر پہلے سے دلائل سے آگاہ کر دیا جائے۔ وہ سوال دیکھیے نا، ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہیں تو جب استاد عبارت پڑھاتا ہے وہ اس بات پر سوال بھی خود ہی قائم کرتا ہے اور پھر جواب بھی۔ اب یہاں جو درسیات پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے، سوال بھی قائم کرتے ہیں اس پر، جی یہ اعتراض ہوتا ہے، استاد خود اعتراض کرتا ہے پھر خود ہی اس کا، کہ کل کو جو اس پر کسی نے اعتراض کر کے اس طالب علم کو پریشان کرنا ہے تو ہم خود ہی نہ بتا دیں۔ ہمارے پرانے بزرگ تفسیریں لکھتے تھے نا، آپ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھیں تو وہ تفسیر پر اعتراض بھی خود ہی کرتے ہیں اور پھر جواب بھی۔ اس کو کہتے ہیں حفظ ما تقدم، پہلے سے بندوبست ہو، پہلے سے، تاکہ کوئی ایک عقائد کو بگاڑ سکے۔ علم پہلے سے دے دیا جائے، تربیت پہلے سے کر دی جائے، شعور پہلے سے دے دیا جائے، ان کو پہلے سے پختہ کر دی۔ ہم سکھاتے نہیں، ہمارا مزاج نہیں، ہماری، اور جو قوم واعظ و نصیحت سننے کے لیے آتی ہے وہ بھی سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں رکھتی، کانوں کے ذائقے کا مزاج رکھتی۔ اس لیے کوئی بھی خطیب، کوئی بھی واعظ کچھ عرصے کے لیے پاپولر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں نیا ذائقہ چاہیے، پھر کوئی اور سٹائل چاہیے، پھر کوئی اور انوکھا انداز چاہیے۔ آپ یہ حدیث پاک بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اتفاق کی بات یہ کہ سورج گرہن بھی اسی دن ہو گیا۔ جوڑنے والوں نے بات جوڑ دی، کہا سرکار کے صاحبزادے وصال فرما گئے لہذا سورج کو گرہن ہو گیا۔ عقائد کو بچانا اور محفوظ رکھنا، اور ذرا ذرا سی، آج کل تو بڑے بڑے لوگ بے احتیاط ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے 2-4 جملوں کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جن کے عقیدے بگڑ سکتے ہیں۔ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہا وہ حضور کے صاحبزادے چونکہ وصال فرما گئے اس لیے سورج کو گرہن ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، بلکہ اسی وقت فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو محبوب پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کی تعلیم کا خیال رکھنا، ان کے نظریات کو بگڑنے سے بچانا، ان کی سوچوں کو فتنے کا شکار ہونے سے بچانا۔ آج کیا کریں، جو بتانے والے ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہو پرانی باتیں کر رہا ہے، اور جو بگاڑنے والے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اور سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے۔ بہکانے والوں کو تو یار بنا لیتے ہو اور سمجھانے والوں کو گناہگار سمجھتے ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو مسجد میں بلایا اور خطبہ دیا۔ کریم فرمانے لگے یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے۔ حضور فرمانے لگے کسی کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں کو نظریاتی طور پر بچا کے رکھنا، ان کو پختہ نظریات دینا، تعلیم دینا، سمجھانا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے علم کے فروغ کا کام چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا مزاج کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہم سیکھنا، حاصل کرنا، حصول کرنا ہمارے پاس کی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے فلاں مولانا صاحب کو ہم نے اپنی مسجد میں رکھا ہے، دور دور سے وہاں لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور ان کی بات کو سن کے کچھ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نمازی بھی ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے مولانا ہم لائے تھے لیکن ہمارے بچوں پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ دور دور سے ان کا بات سن کے لوگ ٹھیک ہو گئے اور ہماری مسجد کے خطیب ہیں لیکن ہمارے ہاں کوئی ان کا اثر ہے۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ ہے نا، اگر آپ سمجھ میں نہیں آئی آپ کو تو
وہ کہنے لگے اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دور سے آتے ہیں وہ قبلہ حضرت صاحب کی بات سننے آتے ہیں، اور آپ نے اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ ہم نے 30,000 روپے مولوی رکھا ہوا ہے۔ آپ کے بچوں کی سوچ یہ ہے کہ 30,000 تنخواہ لیتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کام کرنا، وہ جو دور سے چل کے شمس تبریز کے پاس جاتا ہے وہ جلال الدین رومی بن جایا کرتا ہے۔ وہ جو وقت نکال کے ڈیوٹی نکال کے آگے پہنچ کر حضرت جناب ابو سعید مخزومی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، وہ غوث پاک جیلانی بنا کرتا ہے۔ لیکن ہم نے مزاج نہیں پیدا کیا، ذوق نہیں دیا، پہلے علم کا وہ مزاج نہیں، پھر عالم کے بارے میں ہمارا وہ مزاج نہیں، ہماری وہ طبیعت نہیں۔ اب میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ شام کے بعد پھر تھوڑی طبیعت علیل ہو گئی، وعدہ تھا میں حاضر ہو گیا، ورنہ میرا شوق بڑھ رہا ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ میں نے ایک محفل میں گیا ہوا تھا، تو آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیے گا، بات پوری سنانی پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، تو بعض اوقات نہ کسی بندے سے ہم نے خصوصی تعاون لیا ہوا ہوتا ہے محفل میں، پہلے کہہ چکا ہوں ناراض نہ ہونا، تو جس سے خصوصی تعاون لے لیتے ہیں نا وہ بھی سب سے سیانا ہوتا ہے، چونکہ جدے گھر دانے، ہاں جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں لیکچر بھی بڑے سونے دیتا ہے۔ تو وہ کھانے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھے تو 15-20 علماء تھے وہاں، طالب علم ان میں سے صرف چھوٹا میں ہی تھا، تو وہ نصیحت کرنے لگ گئے، کہنے لگے سارے مولوی نا یہ والا جمعہ جو اتفاق پہ پڑھانا، تو چلے وہ اب صابر خاموش تھے، اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے محفل میں بولنا، تو ہم بھی دانت دبا رہے تھے لیکن کہہ کچھ نہیں رہے تھے، چلو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کا جو انداز تھا وہ تحکمانہ ہو گیا، حکم دینے لگے، پھر ٹھیک ہے نا جی پابندی ہو گئی نا، اگلا جمعہ سارے اتفاق کی برکت پہ پڑھائیں گے نا، اور ممبر تھے وہ اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، تو وہ ہماری رگ رضویت اندر سے پھڑک اٹھی، وہ بھلا کیوں اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جان لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب کی تعلیم کیا ہے، تو میرے سوال پر ہی بیچارہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا جی میں میٹرک ہوں، تو میں نے کہا جن کو آپ نصیحت کر رہے ہیں وہ سارے ایم اے سے اوپر ہیں، پہلے آپ پی ایچ ڈی کر کے آئیں پھر ہم سے کلام کریں آپ، اور پھر میں نے کہا آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، یعنی سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں اور بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے، آپ ہم کو مشورہ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ اس طرح کریں، صبح یہ والا جو آپ کا بھاشن ہے نا یہ اسمبلی میں جا کے دیں، اور آپ کا اسمبلی میں جا کے کہیں سارے کہ آج سے اتفاق میں برکت پر درس ہوگا، اور میں نے کہا صرف 1.5 منٹ کے لیے نا آپ اپنی مخالف پارٹی کے لیڈر کی تعریف کریں، 1.5 منٹ کے لیے، اور اس کے بعد ہمیں مشورہ دینا۔ آپ نے عالم کی قدر کو کیا جانا ہے؟ یہ 15-20 علماء بیٹھے ہیں اور آپ کا لب و لہجہ ہی بدل گیا ہے، آپ مشورہ دیں۔ اور ورنہ میں نے کہا اگر آپ کا بڑا شوق ہے نا تو میں آپ کے محلے کے خطیب صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ جمعہ پڑھانے کی ڈیوٹی آپ کی لگا دیں، چلیں کچھ تو کریں آپ۔ تو پہلے تو ہم نے علم کا مزاج نہیں پیدا کیا، پھر عالم کی وہ والی قدر اپنی طبیعت میں پیدا، حالانکہ ہر شعبے کے بڑے کی قدر ہوتی ہے، ہر شعبے کے۔ یہ مائک والا یہاں مائک سیٹ کرنے لگ جائے نا ہمارا بھائی، تو میں انشاءاللہ جا کے مداخلت نہیں کروں گا، میں سمجھوں گا یہ اس شعبے کا بڑا ہے، وہ جیسے سیٹ کر رہا ہے مجھے اس کی بات کو سمجھنا چاہیے، قدر کرنا چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے، علم کے ماحول کے اندر، علماء کے شعبے کے اندر ہم بڑوں کی قدر ہی نہیں کر رہے، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ بڑے۔ خدا را سیکھنے سکھانے کا مزاج پیدا کریں، علم کا شعور پیدا کریں، علماء سے سیکھیں، ان کی خدمت میں حاضری دیں۔ آپ علماء کے پاس جائیں گے آپ کو علم آئے گا، آپ کے شعور کی بلندی آپ کو نصیب ہوگی، آپ محسوس کریں گے کہ چیزوں کا رنگ کچھ اور ہے۔ کوئی بھی چھوٹا اس وقت نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ آپ قریب آ کے تو بیٹھیں، آپ دیکھیں تو صحیح، آپ محسوس کریں گے لوگ بڑے بڑے ہیں،
آپ علماء کے پاس آئیں، علم کو سیکھیں، مزاج پیدا کریں سیکھنے سکھانے کا، طبیعت کے اندر شوق لائیں پڑھنے پڑھانے کا۔ یہ بڑے خوبصورت بچے ہوتے ہیں جو قرآن مجید یاد کرتے ہیں، یہ بڑے حسین لوگ ہوتے ہیں۔ جو حفظ کا استاد ہوتا ہے نا، اس کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ بعض استاد سحری میں اٹھ کے بچوں کو جگاتے ہیں، ناشتے تک پڑھائی، ناشتے کے بعد پھر 11 بجے تک پڑھائی، پھر زور سے عصر تک پڑھائی، پھر مغرب سے عشاء تک پڑھائی۔ بعض بچوں کی منزل رہ گئی، عشاء کے بعد بھی پڑھائی۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں یہ بچے پڑھتے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں، میں کیسے آپ کو خبر دوں۔ مجھے وہ منظر بھی یاد ہے کہ ہم کبھی کبھی رات کو دیر سے آتے ہیں نا، تو کسی استاد نے کھینچا ہوتا ہے کہ صبح ضرور سننا ہے، تو بچے نے سارا دن یاد کیا ہوتا۔ مجھے بتاؤ جو دن میں سائیکل چلائے وہ رات کو خواب میں بھی سائیکل نہیں چلاتا؟ بولو نا، چلاتا ہے کہ نہیں؟ جو دن میں گاڑی میں بیٹھا ہو خواب میں بھی گاڑی میں نہیں بیٹھا ہوتا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حفظ کے بچوں کو کہ سارا دن جو سبق یاد کرتے ہیں وہ سوتے میں بھی دہرا رہے ہوتے ہیں، سوتے میں بھی ان کی آواز، ان کی زبانوں سے وہ قرآن نکل رہا ہوتا ہے۔ سلام ہے تجھے اے استاد، سلام اے استاد تجھے سلام ہے۔ تو انہیں ان بچوں کو اتنا قرآن یاد کرایا ہے کہ سوتے بھی ان کی زبان پر اللہ کا قرآن ہی جاری ہے۔ کیا عظمت سمجھتے ہیں آپ ان لوگوں، کیا شان جانتے ہیں آپ ان کی۔ خدا کے بندو کبھی آ کے دیکھو تو صحیح، یہ ماحول تو نور والا ماحول محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم درسیات کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں، جب وہ فنون پڑھتے ہیں، جب وہ صرف و نحو پڑھتے ہیں، جب وہ اجرا کرتے ہیں، جب وہ کتاب و سنت کی اندر ڈوبتے ہیں، جب وہ اپنے اساتذہ سے سوال کرتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں، مجھے تو وہ مدرسے میں آتے اور باہر جاتے بڑے پیارے لگتے۔ میں کہتا ہوں تم کتنے خوش نصیب لوگ ہو جن کے ہاتھوں میں مشکات شریف پکڑی ہوئی ہے، ہدایت تھامے ہوئے جا رہے ہو، تم کیسے نور بھرے لوگ ہو۔ اور میں نے بھی دستار کی بچوں کی 8 سال کچھ بچوں نے مستقل مکمل کیا، اور وہ جب رخصت ہونے لگے فارغ ہوئے تو ایک کے والد نے کہا کہ میرا خیال ہے میں اسے ملک سے باہر بھیج دوں۔ میں باوضو بیٹھا ہوں، جمعے کا دن ہے، میں رات بھر سکون سے سو نہیں سکا کہ یہ بچہ 8 سال یہاں رہا ہے اور اب یہ جائے گا، اور کیسے کر کے جائے گا۔ صبح میں نے ان کے والد کو بلا کے کہا آپ انہیں دین کا کام کرنے دے، رزق کا وعدہ تو رب کریم نے فرمایا ہوا ہے، آپ کوئی ایسا پروگرام نہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس مدرسے کے ماحول، یہ تو کبھی آپ ہمارے پاس آئیں، محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، تو کبھی آ تو ہمارا رنگ۔ اچھا چلیں، آپ نے ناراض ہو جانا ہے مجھ سے، پر میں اب ذوق میں آ گیا ہوں، ایک بات کر ہی لوں۔ میں جس کالج میں پڑھا کرتا تھا نا، مجھے کالج والوں نے ایک دفعہ بلایا کہ تیری تقریر سننی ہے، اور ہم نے کالج میں بھی مزہ لیا۔ جو دوست مجھے سب سے زیادہ چھیڑتا تھا نا، اوے مولوی کہہ کے، ہم اس وقت بھی مزہ ہی لیتے تھے۔ اوے مولوی ادھر آ، بام والی جیکٹ تے نہیں لائی، بڑا چھیڑتا تھا۔ پھر اسی نے ایک دن فون کیا، کہنے لگا 2 منٹ مل جائیں گے، تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے۔ تو میں کہ انج بھی سجن واہ بات ہے، انج بھی سجن واہ۔ اس کو بھی ہم نے انجوائے کیا ہے، اس کا بھی ہم نے مزہ ہی لیا ہے۔ تو کالج والوں نے ایک دن بلا لیا، تو بلا کے کہنے لگے کہ آپ نے مدرسہ بھی پڑھا، اسکول بھی پڑھا، تو فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ کالج والے کے بچے، کالج والے کے والد نے نا، بچے کے والد نے اسے بتایا کہ اسی فیس دینے ہیں، مفت نہیں پڑھ دے۔ ہاں آنا نہیں سو ٹائم نال، پیسے نہیں لینا ٹیوشن والا۔ کہتے ہیں کہ نہیں، سچ بتانا کہتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا وہ بھی پھر پوچھتا ہے کالج جا کے کہ انگریزی والا آیا ہے؟ آپ نے اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بتا دیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، اوے انگریزی والا آیا ہے، فزیکل ایجوکیشن والا آیا ہے، یہی سوال کرتے ہو۔ لیکن میں نے کہا یہ کالج کی بولی ہے، اور مدرسے کا حال یہ ہے کہ پرانی موٹر سائیکل پہ استاد آتا ہے تو شاگرد دوڑ کے جاتا ہے، پہلے اس کا ہیلمٹ تھامتا ہے،
پھر اس کا موٹر سائیکل کھڑا کرتا ہے، پھر اس کے جوتے جہاں وہ اتارتا ہے وہ جوتے سنبھال کے رکھتا ہے، پھر استاد کو پانی پیش کرتا ہے، پھر وہ استاد جی کہتا ہے ہماری تنخواہیں تھوڑی ہیں، شانیں زیادہ ہیں، عظمتیں زیادہ ہیں، برکتیں زیادہ ہیں، اس میں نعمتیں زیادہ ہیں، آپ اس ماحول کے حسن کو سمجھیں، اس میں دل بڑا لگتا ہے، اس میں طبیعت بڑی پنپتی ہے۔ تو میرے بھائی علم کا ذوق پیدا کریں، مدارس کی طرف توجہ کریں، آپ آگے بڑھیں۔ اور پھر یہ جو کتاب و سنت کا علم ہے نا، یہ علم بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے، بندہ دانا بھی ہو جاتا ہے، بردبار بھی ہو جاتا ہے، انشراح صدر پیدا ہوتا ہے علم دین پڑھنے سے۔ ہمارے علماء سوال اٹھا کے جواب دیتے ہیں تو سینے مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا، ٹینشن کے مریض ہیں، انزائٹی کے مریض ہیں، یہ قرآن و سنت پڑھے نا۔ مجھے جو بندہ آگے کہتا ہے نا مجھے انزائٹی بہت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کر، انشاءاللہ کبھی قریب بھی نہیں آئے گا ڈپریشن تیرے۔ اللہ کا قرآن تیری روح کو مطمئن کرے گا، یہ سراپا شفا ہے، یہ تیرے باطن کو تر و تازہ کر دے گا، تیرے اندر قرار آئے گا، ٹھہراؤ آئے گا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، کتاب و سنت حکمت سکھائے گا، دانائی۔ یہ دانائی بڑی نعمت ہے اگر کسی کو ملے تو۔ بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں پر دانائی بڑی نعمت ہے، اور یہ کتاب و سنت سے آتی ہے، اس کے بغیر آتی۔ بس میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا بڑی جلدی۔